I am student at Hans Doman Academy. I am from Faisalabad and I am 10 years old. So today my interview with Mushtaq Education वाले. So Assalamualaikum ma'am, Mushtaq Education. वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? I am fine alhamdulillah ma'am, मैं ठीक हूँ. मैम आप कैसी हैं? What about you? जी, आई एम फाइन, थैंक यू। Okay. So मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि कौन से आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें और कौन से आपको जानते वो आपको अच्छी तरीके से जान सकें. ठीक है। मेरा नाम इरम मुश्ताक है और मैं मुल्तान पाकिस्तान में रहती हूँ और मैंने जो है वो मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। उसके साथ मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ एजुकेशन में और साइंस में। कुछ सालों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और मैं एक प्राउड हाउस वाइफ हूँ और मैं एक मदर हूँ। और जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं और उनकी पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो मुझे बहुत पसंद है और उसके बाद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो बहुत पसंद हैं। ये मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर ये बात करें कि मुझे कौन सा मुल्क जो है वो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट हैं, तो उसमें जो है वो अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है और फ़लस्तीन है। ये तीनों मुल्क जो हैं मुझे पसंद हैं। और मेरा जो फेवरेट फूड है, मुझे पहले तो फ़ास्ट फूड खाना पसंद था, लेकिन अब जो है मैं प्योर ऑर्गेनिक या देसी फूड खाना पसंद करती हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँ कि मुझे जो है सवांजना गोश्त और करेले गोश्त और मटन कढ़ाई जो है वो पसंद है। और आखिर में मैं ये कहूँ कि मुझे पाकिस्तान के कौन से एरिया सबसे ज़्यादा पसंद हैं, तो मुझे पाकिस्तान का जो एरिया है केपीके में वो मुझे ज़्यादा पसंद है। नारान, कागान, कश्मीर ये इलाके मुझे पसंद हैं। इसके अलावा मुझे कराची में जो है वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का म्यूज़ियम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाहौर में जो सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरा जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और आप मुझसे पूछें। कि मैम मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या तालीम इंसान की ज़िंदगी में क्या एक नया किरदार अदा करती है? जी बेटा, तालीम तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जिसे हमें कहना चाहिए कि अगर तालीम नहीं है तो इंसान जो है वो दुनिया को सही तरह से देख नहीं सकता। उसको देखने के लिए जो है आँखों की ज़रूरत है और अगर मैं कहूँ कि आपके ज़हन को भी कुछ आँखें चाहिए, तो वो हमें तालीम के ज़रिए मिलती हैं। तालीम ही हमें वो चश्मा या वो जो है रास्ता दिखाती है जिसके ज़रिए हम दुनिया को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा तालीम जो है हमें सिर्फ़ दुनिया नहीं दिखाती बल्कि हमारी आख़िरत भी बनाती है तालीम। जिसने तालीम को समझा और उसको उसने अपनाया और उसने उस पर अमल किया तो उसकी दुनिया और आख़िरत दोनों बन जाती हैं। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और उन्होंने तालीम के हासिल करने में कभी मर्द और औरत में फ़र्क नहीं किया, बल्कि उनका ये इरशाद है कि मर्द और औरत दोनों तालीम हासिल करें। तो इससे हमें पता चलता है कि तालीम की कितनी अहमियत है। और जो है हमारे प्यारे नबी ने अपने वक़्त में बहुत सारे लोगों को जो है तालीम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज भी किया और उन्होंने उनको जो है इस काम पर लगाया। तो तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा और इसके बगैर जो है हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया. सो मैम मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एक जदीद तालीम और रवायती तालीम में क्या फ़र्क है? बेटा, रवायती तालीम वो है जो कि हम शुरू से हासिल कर रहे हैं आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, 100 साल पहले। लेकिन जदीद तालीम को मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँगी या उसकी तारीफ़ जो मेरी नज़र में है ना वो ये है कि अब जिस तरह वक़्त बदलता जा रहा है, तो बदलते हुए वक़्त के साथ-साथ जो है, हमें अपनी तालीम को तब्दील करना है। अब जो है कंप्यूटर का दौर है और बहुत सारी नई जो है तालीम में तब्दीलियाँ आ रही हैं। मशीन के ज़रिए, मस्नूई ज़हानत के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए जो है तालीम चेंज हो रही है, उसका तरीका जो है वो भी बदल रहा है।
تو ہمیں جو ہے اس کو جدید تعلیم تصور کرنا چاہیے، اور روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں جدید تعلیم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں، یا جو نیا طریقہ ہے جس کے ذریعے دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں نئے نظام کی طرف جانا ہے، تاکہ جو ہے ہم بھی زیادہ سے زیادہ اس نظام سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم اپنی جو نیو جنریشن ہے اس کو آگے کی طرف جانے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے کی طرف اگلے وقت کے ساتھ ملائیں، نہ کہ ہم جو ہے اس کا ہاتھ کھینچ کر رکھیں پیچھے کی طرف، اور وہ جو ہے ہاں پیچھے رہ جائے۔ تو ہمیں جو ہے اس لیے جدید تعلیم کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن روایتی تعلیم میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم 100% جو ہیں وہ آگے آؤٹ پٹ دے سکیں۔ جی نیکسٹ کوشچن۔ میم آپ نے بہت اچھے طریقے سے مجھے محنت کرتا ہے۔ میم میرا اب آپ سے نیکسٹ کویشچن ہوگا کہ کیا صرف اسکول جانا ہی تعلیم حاصل کرنا ہے، یا پھر اور چیز بھی تعلیم حاصل کرنا ہے؟ بیٹا اسکول جانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بچوں میں ڈسپلن آتا ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں اور اسکول کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ اسکول میں ایک ٹائم گزارتے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور ان کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جہاں پر اور بچے بھی ہوتے ہیں، وہ سب بڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ٹیچرز ملتے ہیں، اور ایک سسٹم ہوتا ہے جن کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر بچے اسکول نہ جائیں، گھر میں ہی رہیں، تو بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہی رہتے ہیں، تو وہ پھر وہ ڈسپلن میں ویسے آتے نہیں ہیں، وہ مطلب گھر کے بچے ہی بنے رہتے ہیں۔ لیکن صرف اسکول جانا ہی پوری تعلیم نہیں ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو مدرسے بھی جانا چاہیے، قرآن کی تعلیم بھی لینی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی ضرورت ہو تو پھر ان کو کوئی ٹیوٹر سے بھی ہیلپ لینی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اسکول نہیں جانا، آپ کے جو ہم خود بھی پیرنٹس ہیں، اور آپ لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں، بچوں کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر روز یا کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر بھی پڑھنے پڑھانے کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ نیا طریقہ آیا جس پر ہم جو ہے بیٹا یہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر جو مصنوعی ذہانت ہے اس کے ذریعے بیٹا ہم پڑھتے ہیں، جو کہ ہمیں سب سے بڑی ہماری استاد ہے۔ دیکھو ٹیچر کو بھی بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ہیں جو ٹیچر کو نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور امی ابو کو بھی بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ امی ابو کہتے ہیں بیٹا مجھے نہیں پتہ، آپ میں کسی سے پوچھ کے سرچ کر کے بتاؤں گا۔ اس طرح جو ہے، لیکن یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کے پاس جو میموری ہے نا بیٹا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اس سے جو ہے نا پوری دنیا کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ پوری دنیا سے دی جا رہی ہے۔ تو کسی بھی انسان کو اتنی انفارمیشن نہیں مل رہی جتنی اس مصنوعی ذہانت کو، جس کو ہم چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں، جیمینائی کہتے ہیں، پرپلیکسٹی کہتے ہیں، اس کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا بہت ضروری ہے بیٹا، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے تو بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا رہی ہیں، تو ہم پہلے ہی بہت پیچھے ہیں، تو ہم پھر بیٹا کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ بھئی جو ہے اسکول جانے کے ساتھ ساتھ اور جگہوں پر بھی بچوں کو جو ہے مصروف ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ کھیل کود بھی کریں اور چیزیں سیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذرا ضروری ہیں، اسکول بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کوشچن۔ میرا اب آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ کیا ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا برابر حق ہے؟ جی بیٹا، یہ تو بالکل 100% ہے نا، یہ تو ہمارا قانون بھی ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ اور بیٹا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے ابھی ہمارے ملک میں تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، اس کی بہت ساری جو ہے وہ ریزنز ہیں۔ تو جیسے آپ بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتی ہوں کہ ہم آپ کی ایج کے بچے یا ہمارے جتنے بچے ہیں ان کی ایج کے بچے کام کر رہے ہیں یا کام بھی نہیں کرے بیٹا، میں اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں بچے، بھیکاری لوگوں نے اپنے بنا دیا ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی ان بچوں کو جو انہوں نے ہاتھ اپنا پھیلایا ہوا ہے، کیوں ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تو وہ کیا کسی سے بھیک مانگتے؟ اور تو اس لیے جو ہے نا میں یہ سوچتی ہوں کہ بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، اور سب بچوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، اور قانون کو
یہ ہماری حکومت کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے اس کسی بھی کام سے، جس کو ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں، یا بھکاری پن سے، یا بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں بیٹا، بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر، نشہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے خراب کیا جا رہا ہے ہماری نیشن کو، تو ان سب کو جو ہے وہ پڑھنے کی طرف بلایا جائے، ان کو لایا جائے، تو یہ تو بیٹا سب کے حقوق ہیں، لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ حقوق مل نہیں رہے۔ نیکسٹ کوشچن بیٹا۔ اوکے، سو یس میم، میرا اب آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ کیا تعلیم انسان کی سوچ بدل سکتی ہے، اور کیسے بدل سکتی ہے تعلیم انسان کی سوچ؟ جی بیٹا، بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ایک آنکھ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر تعلیم نہ ہو، سائنس نہ ہو، میتھمیٹکس نہ ہو، کمپیوٹر نہ ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ کبھی کیا میں اور آپ جو ہیں وہ بات کر سکتے؟ کیا آپ مجھ سے سوال کرتے اور میں آپ کے جواب دے پاتی؟ ایسا ممکن نہ ہوتا۔ میم، تو یہ جو ہے یہ تعلیم کے ذریعے یہ بیٹا ممکن ہوا ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے جو ہے یہ ری اسٹریم کو چلانا سیکھا، میں نے بھی یہ سیکھا، اس کے بعد ہم نے کمیونیکیٹ کیا، تو جو تعلیم ہے وہ رابطہ بھی بناتی ہے، تو اس طرح دیکھیں تعلیم نے ہماری کتنی زندگی جو ہے وہ بدل کے رکھ دی۔ آج آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری کوئی باتیں اچھی لگیں، آپ کے ذہن میں میری بہت ساری باتیں رہ جائیں، اور جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں یا اپنے گھر میں ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیزیں محسوس ہوں کہ بھئی مس ایرم نے یہ بات کی تھی، یہ تو بات ٹھیک ہے، تو یہ تعلیم نے کیا ہے نا سب کچھ۔ تو اگر یہ تعلیم نہ ہوتی تو پھر ہم تو، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہم مل سکتے، بات چیت کر سکتے، تو یہ ایک جو ہے تعلیم کا عملی نمونہ، عملی مثال ہے ہمارے سامنے۔ نیکسٹ کوشچن بیٹا۔ اوکے، سو میم، میرا اب آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ کیا آن لائن تعلیم مستقبل کا اہم ذریعہ بن سکتی ہے یا پھر نہیں؟ بالکل بیٹا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ ہم جو ہے بہت ساری چیزوں میں ابھی بہت پیچھے ہیں ایز اے نیشن، تو آن لائن تعلیم تو وقت کی ضرورت ہے، بلکہ کچھ سال پہلے سے ہی آن لائن تعلیم جو تھی وہ ضروری تھی، لیکن ہم ابھی تک جو ہے نا اس اسٹیج پر نہیں پہنچے۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھو، بعض اوقات کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جن کی جاب ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ کسی شہر میں، کبھی وہ کسی شہر میں جاب کے لیے، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھے جو ہے اسکول اور ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتے، تو اگر ہم اس ایجوکیشن سسٹم کو آن لائن کرتے ہیں کہ بچہ کہیں پر بھی ہے اور وہ اس آن لائن سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو پوری دنیا ہمارے سامنے کھل جائے گی۔ تو آن لائن ایجوکیشن بیٹا بہت ضروری ہے، اور لیکن یہ میں کہوں گی کہ آن لائن ایجوکیشن پہ چیک اینڈ بیلنس کی بہت ضرورت ہے۔ آن لائن ایجوکیشن میں اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں ہمیں جب بہت سارے رول اور ریگولیشن بنانے کی ضرورت ہے، لمیٹیشنز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے، ابھی وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، تو اس لیے آن لائن ایجوکیشن از ویری نیسیسری۔ نیکسٹ کوشچن۔ میم، سو میم، میرا اب آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ کیا ٹیکنالوجی تعلیم کو بہتر بنا رہی ہے یا خراب؟ اس کا بیٹا بڑا سمپل آنسر ہے، دیکھو میرا بچہ، جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ خود اٹ سیلف نیگیٹو ہے نہ وہ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، اس کا یوز ہے جیسے آپ مرضی کر لو، گھر میں آپ کے کچن میں چھری بھی ہے، ماچس بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں، اب ہماری مرضی ہے نا کہ ہم چھری سے کوئی سبزی کاٹ کے کھانا بنا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، چھری کو ہم کسی کو نقصان دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن چھری تو کچن میں موجود ہی رہے گی، ماچس بھی کچن میں موجود ہی رہے گی، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں۔ تو اس طرح ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ موجود تھی، موجود ہے، اور وہ موجود رہے گی، لیکن جو ہے اس کے اوپر ہمیں جو گائیڈ لائنس بنانی ہے، یا ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے بیٹا کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے میں استعمال کرنا ہے، برے طریقوں کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب کے لیے اچھی ہے۔ پہلے تو لوگ ٹی وی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ٹی وی دیکھنے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، ابھی بھی شاید کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو خراب کرتی ہیں۔ دیکھو بیٹا، ہم نے اپنے بچوں کو خود چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، بچوں کو جو ہے اچھی اور بری گائیڈ لائنس ہم نے خود دینی ہے، ان کو بتانا ہے چیز کو ایسے نہیں بیٹا ایسے استعمال کرنا ہے، تو پھر جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی ضرور، اور مجھے یہ بلیو ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بڑوں کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ پازیٹیو زیادہ ہوتے ہیں اور نیگیٹو کم ہوتے ہیں، بچے کم تنگ کرتے ہیں اگر ان کو تنگ نہ کیا جائے تو۔ جی
کیا میم میرا اب آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ آج کل کے بچے پہلے بچوں سے زیادہ ذہین ہیں یا پھر نہیں؟ بیٹا یہ جو ذہانت ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے زمانے میں بھی لوگ بہت ذہین ہوتے تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ پہلے ہی تھے نا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے زمانے کے لوگوں نے ہی بنائی ہیں، تو اب بھی جو ہے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ ایک منٹ، تو بچے تو پہلے بھی ذہین تھے اور بچے اب بھی ذہین ہیں ماشاء اللہ، لیکن آج کل کے جو بچے ہیں ان کو سہولتیں زیادہ ہیں، اور جو ہے ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذہانت جو ہے وہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ ہر زمانے میں وہ انسانوں کو اپنے حساب سے ان چیزوں کو دیتا ہے۔ کہ میم میرا اب آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ کیا اے آئی فزیکل ٹیچر کی جگہ لے سکتی ہے؟ اے آئی فزیکل ٹیچر کی جگہ لینا چاہتی ہے، اور کافی حد تک وہ فزیکل ٹیچر کی جگہ لے گی بھی صحیح، بلکہ میں اس کو اگر یہ بیٹا بات کہوں کہ اے آئی ان ٹیچرز کی جگہ لے گی جو کہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح نہیں پرفارم کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور بلکہ جو ہے یہ میں کہوں کہ اے آئی جو ہے وہ ٹیچرز کی جگہ اصل میں لے نہیں رہا، اصل میں وہ ٹیچرز کو جو ہے وہ اور چیزیں بہت ساری سکھا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جو ٹیچر ایسے ہیں اے آئی کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو وہ اے آئی ان کو جو ہے وہ گرو کرنے میں مدد کرے گا، وہ ٹیچر سے پرنسپل ہیڈ مسٹریس اور اچھی اس پر چلے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اے آئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، اے آئی کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائیں گے، تو پھر اے آئی کا ساتھ وہ نہیں دے سکیں گے، تو پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو بچے جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو، انٹرسٹنگ چیزوں کو اور گیمز کو، تو اگر ٹیچر اپنی چیزیں میتھڈولوجی چینج نہیں کریں گی، کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ ایسا نہیں بنائیں گی جو کہ لیٹسٹ ہو، تو پھر جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ مشکل ہو جائے گا گزارا۔ اس لیے اے آئی جو ہے وہ کسی کی میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ جگہ لے رہا ہے، وہ کسی اور طرح آپ کو جگہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، بس ہمیں جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یا ہمیں اس کے ساتھ سیٹنگ اپنی بنانی ہے۔ اوکے سو میم میرا اب آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ کیا موبائل فون کا استعمال تعلیم میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ بیٹا موبائل کا استعمال جو ہے وہ تعلیم میں فائدہ مند بھی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ موبائل جو ہے وہ ایک ٹول ہے ٹیکنالوجی کا، اور یہ ٹول ہے کمیونیکیشن کا، تو اب یہ جو ٹول ہے ہماری مرضی ہے، ہم اس کو جیسے مرضی استعمال کریں۔ اگر ہم اس کو جو ہے باتیں کرنے میں، اسکرولنگ کرنے میں، گانے سننے میں، ریلز دیکھنے میں، ڈانس دیکھنے میں، یا جو ہے وہ الٹی سیدھی گیمنگ کی ویڈیوز دیکھنے میں ویسٹ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے موبائل تو سب کو ہی برا لگے گا پھر، تو کیونکہ یہ ٹائم ہے بہت قیمتی ہے اور یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا، تو پیرنٹس کو بھی پھر وہ بچے برے لگیں گے جو ہر وقت موبائل کا مس یوز کرتے ہیں، یا موبائل کے ذریعے ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہیں بچے یا انسان جو بھی ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، تو وہ ساری جو خرابیاں وہ پھر ہمارے اوپر نظر آنا شروع ہو جائیں گی، سب ہر کسی کو پتہ چل جائے گا، ہم جتنا مرضی بیٹا چھپائیں نا، لیکن وہ چیزیں چھپتی نہیں ہوتی، وہ سب کو پتہ چلتا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہم کرتے ضرور ہیں۔ اس لیے جو موبائل ہے اگر ہم اس کو اچھا استعمال کریں تو موبائل بہت اچھی بہت قیمتی چیز ہے، مجھے لگتا ہے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو استعمال ہی کسی اور کام کے لیے کریں گے تو پھر وہ برا بن جائے گا، یہ بات ہے۔ اوکے سو میم میرا اب آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ کیا ہر ملک میں ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے؟ اچھا، ہر ملک میں ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ تو میم میرا جی جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ عرصے میں یہ بھی ایک تبدیلی آئے گی بیٹا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، جیسے کرونا آیا تو وہ پوری دنیا میں ہی آیا، تو جو کرونا کی ویکسین تھی وہ پوری دنیا کو ہی ضرورت تھی نا، تو اسی طرح جو ایجوکیشن ہے نا، اب جو آگے ڈیمانڈ ہوگی نا، وقت کی جو ضرورت ہوگی اس میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جس کی وجہ سے جو تعلیم ہے وہ پوری دنیا کی ایک جیسی ہو جائے گی، اگر وہ نہیں ہوگی یا کچھ ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، اور جو بہت جلدی اس چینج کو اڈاپٹ کر لیں گے تو ان کے لیے جو ہیں وہ اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی، تو تعلیم پوری دنیا کے لیے کیسے ہونی چاہیے، لیکن اس میں کافی سارے جو مسائل ہیں
اور کافی سارے جو ہیں اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پر کوئی کام پوری دنیا مل کر کرے گی انشاءاللہ، اگر وہ اس چیز کو سمجھے تو۔ اوکے، سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ کیا تعلیم سے غربت کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ یس بیٹا، بالکل بالکل، اگر ہم لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز کے ویز بہت سارے کھل جاتے ہیں، ہماری لرننگ کھل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم حاصل کر کے ہم کوئی بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ہم کوئی جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تعلیم تو ہمیں بہت سارے راستے دکھاتی ہے، تو جو انسان بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے تو غربت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا تعلیم جو ہے اس کے ذریعے ہم ٹیکنالوجی بھی سیکھ سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے ہم جو ہے نئی نئی چیزیں بنا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان پیسہ جو ہے وہ ان کی بائی پروڈکٹ ہے، یعنی کہ یہ کام ہونے کے بعد پیسہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو آپ خود بھی یہ آبزرو کریں کہ جو زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے تو اس کو ہی جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں، یا اس کو جو چانسز ہے وہ زیادہ ملتے ہیں نسبتاً ان لوگوں کے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو لوگ اتنا امپورٹنس نہیں دیتے اور ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ تو اپرچونیٹیز جو ہے وہ جو اویل کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے پیسہ بناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ۔ سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ غریب بچوں کو تعلیم کیسے فراہم کی جا سکتی ہے؟ غریب بچوں کو میں پہلے تو بیٹا یہ بات کروں گی کہ ہمیں سب سے پہلے غریب بچوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ بیٹا اگر آپ تعلیم حاصل کرو گے تو آپ غریب نہیں رہو گے۔ اگر ہم ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں یا ہم ان کو یہ بات سمجھا دیں اور وہ ہم سے ایگری ہو جائیں، تو پھر ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم غریب بچوں کو جو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اور جب سے یہ اے آئی ہے، مصنوعی ذہانت آئی ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے تو ہم بہت زیادہ غریب بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک سمپل جو میں نے ابھی تک پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا دیکھو، اگر بچوں کو اسکول نہیں مل رہا، بکس نہیں مل رہی، بیٹھنے کو ڈیسک وغیرہ نہیں مل رہے، لیکن وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، ہم ان کو اگر صرف اور صرف ایک لیپ ٹاپ دے دیں 12 سے 15 ہزار روپے کا، اور جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ دلوا دیں جس کے اوپر 5 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے، تو 20 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ جو ہے روز آن لائن کلاس لے لیں، اس لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کام ہی کریں، تو 20 ہزار میں وہ بچہ جو ہے اس قابل اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ اگر وہ خود بیٹا سیریس ہے، کنسسٹنس ہے کہ وہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ باہر کی آن لائن فری کورسز کرواتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تو وہ تو پھر سمجھو اس نے ان یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اور پھر اس نے وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس بچے نے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے لیے بیٹا پھر سارے راستے کھل گئے۔ تو اس طرح ہم 20 ہزار میں جو ہے ایک غریب بچے کو ہم دنیا کی امیر ترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا کے دے سکتے ہیں۔ تو میرا ابھی تک جو ہے پلان جو ہے میرے ذہن میں بنا ہے نا، وہ یہ بنا ہے۔ اگر غریب بچے جو نا بیٹا خود سنجیدہ ہیں پڑھنے کے لیے، ورنہ اگر وہ ان کا دل ہی نہیں ہے، ان کا ذہن ہی کہیں ہوگا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ غریب ہی رہیں گے۔ اوکے، سو میم میرا اب آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ پڑھائی جانی چاہیے مورل ویلیوز کیا اسکولوں میں اخلاقیات؟ آپ اپنے کوشچن کو ریپیٹ کریں گے؟ آپ نے شروع میں کیا بولا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یس میم، میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ پڑھائی جانی چاہیے مورل ویلیوز کیا کی وجہ سے یا پھر اسکولوں میں اخلاقیات؟ ہاں بیٹا بالکل، مورل ویلیوز گھر میں ماں باپ کو بھی بچوں کو سکھانی چاہیے۔ سب سے پہلے گھر میں جو ہے ماں باپ کو بچوں کو تمیز سکھانی چاہیے، بات کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے، اور خود بھی ماں باپ کو جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے اور لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ جب ایک بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میرے ابو یا میری امی جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا کسی کا حق کھا رہے ہیں، تو وہ بچہ آٹومیٹکلی ویسا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں بھی یہ چیزیں سب سے پہلے سکھانی چاہیے۔ اس کے بعد اسکول میں جو ہے اس کا ایک پورا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو ہر لیول پر جو ہے بچوں کو یہ چیزیں اخلاقیات کی سکھانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ کمیونیکیشن اسکل میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور بیٹا میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے جن کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں، ان کو کوڈنگ اور یہ سب کچھ بہت اچھا آتا ہے، لیکن ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، تو ان سے اگر کوئی بات پوچھتا ہے تو آگے سے بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری بات کرنے سے، اخلاق سے ہی یا تو کوئی ہمارے دل میں اتر جاتا ہے یا ہمارے دل سے اتر جاتا ہے۔
تو اگر کوئی ایسے بچے بدتمیز ہوتے ہیں تو ان سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو چیزیں تو ہمیں اے آئی بھی بتا دے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، یا لوگ ہمیں اوائڈ کریں گے، اگنور کریں گے، یا ایک دفعہ میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم تو بدتمیز ہیں۔ بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیٹا، یہ بہت ضروری ہے، سکھانی چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو جب تک ان کو یہ سکھائی جائیں گے، بتائی جائیں گے، تو مجھے لگتا ہے بہتری آئے گی۔ اوکے، سو میم آپ ہمارے ویورس کو انٹرویو کے اینڈ میں لاسٹ ایڈوائس دینا چاہتی ہیں؟ بالکل بیٹا، میں ایڈوائس دوں گی، اور میں جو ہے ریحان اسکول سسٹم کے بچوں کو بھی ایڈوائس دوں گی، اور جو بھی آپ کے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایڈوائس دوں گی بیٹا کہ اگر آپ کچھ نہیں ہو تو آپ کچھ بنو، محنت کرو، کوشش کرو، اور اللہ سے دعا کرو مسلسل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا، جو بھی دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا ضرور سنتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ روز رات کو تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری آسمان پر آ کر آواز دیتے ہیں کہ آؤ اے مانگنے والوں، مجھ سے پکارو، کون ہے مجھ سے مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں۔ تو اس لیے ڈھیر ساری بیٹا دعائیں کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، آپ کو ہدایت دے، اور اگر آپ کے اندر کوئی جذبہ خواہش ہے اور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے، تو آپ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ کریں کہ جب آپ کو لگے کہ ہاں میں سیکھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی آ رہا ہے، علم بھی آ رہا ہے، اور میرے پاس فیم بھی آ رہا ہے، لوگ میری طرف آ رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے غرور اور تکبر سے خود کو بچائیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں، عاجز کریں، کیونکہ غرور اور تکبر کرنا شیطان کی نشانی ہے۔ انسان جو ہے اس کو غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ جتنا انسان عاجز ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی پسندیدہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں، اور اللہ کی زیادہ نظر کرم جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو عاجز ہوتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہتری کرتا ہے۔ تو میں سب کو یہ ایڈوائس کروں گی کہ پہلے تو کچھ بنو، اور اگر آپ کچھ بنو تو اس کے بعد آپ سافٹ ہو جاؤ، ہمبل ہو جاؤ، اور جو ہے لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنو۔ تھینک یو۔ کہ سو میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سو ہم ملتے ہیں ہمارے ویورس اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انٹرویو کی۔ سو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ، حافظ، تھینکس فار اللہ واچنگ۔ حافظ بیٹا، اللہ حافظ۔